बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाइल मुदारे के लिए गए तमाम असबाक की दोहराई के इस सबक में आप सबको खुश आमदीद। ये तो सबसे पहले दोबारा से जानते हैं कि फ़ाइल क्या है। फ़ाइल से मुराद काम है और जुमले में वो लफ्ज़ है जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के लिहाज से पाया जाए, जैसे खेला, खेल रहा है, खेलेगा या तू खेल वगैरह वगैरह। फ़ेल की अक़साम ज़माने के जो लिहाज से है हमने पढ़ ली थी। अरबी लुग़त में ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 अक़साम हैं: फ़ेल मादी, फ़ेल मुदारे और फ़ेल अम्र। आइए चलते हैं अपने सबक का आगाज़ कर लेते हैं। फ़ेल मादी क्या है? फ़ेल मादी वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुज़रे ज़माने में पाया जाए। मिसाल के तौर पर अम्मार ने चाय पी, कल बारिश हुई थी, वो स्कूल जा रहे थे वगैरह वगैरह। इसी तरह फ़ेल मुदारे वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना हाल और मुस्तक़बिल दोनों में पाया जाए। यानी अरबी में आप ये देखें कि फ़ेल मुदारे हाल और मुस्तक़बिल दोनों के मायने देता है। मिसाल के तौर पर अम्मार चाय पीता है या पिएगा, बारिश हो रही है या आज बारिश होगी, वो स्कूल जाते हैं या वो स्कूल जाएंगे वगैरह वगैरह। फ़ेल अम्र वो फ़ेल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म किसी मुखातिब को दिया जा रहा हो। मिसाल के तौर पर अम्मार चाय पियो, तुम हंसो, आप देखो वगैरह वगैरह। आइए अब फ़ेल मुदारे की दोहराई करते हैं। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि इस सबक में हम वो तमाम मौज़ूआत दोहराएंगे जो हमने फ़ेल मुदारे के पहले से लेकर आखिरी दर्स तक लिए थे। आइए अपनी दोहराई का आगाज़ करते हैं। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 1 फ़ेल मुदारे का तारफ़ी सबक था, जिसमें फ़ेल मुदारे की तारीफ़ और उसकी गर्दान से तलबा और तालिबात को आगाह किया गया था। इस सबक में हमने जाना कि फ़ेल मुदारे क्या है। फ़ेल मुदारे अरबी का ऐसा फ़ेल है जो हाल और मुस्तक़बिल दोनों के मायने देता है। मिसाल के तौर पर यदरुसु के मायने वो पढ़ता है और यदरुसु के मायने वो पढ़ेगा दोनों हो सकते हैं। अरबी में गायब, मुखातिब और मुतकल्लिम मुफ़रद या जमा अशख़ास के लिए कुल 14 सीग़े इस्तेमाल होते हैं, जो किसी भी फ़ेल मुदारे के मुफ़रद मुज़क्कर गायब, ये मुदारे का पहला सीगा है, इसके सीगे के आखिर या शुरू में कुछ हरूफ के लगाने से बनता है। यानी ये जो 14 सीगे हैं वो पहले सीगे ही के शुरू में या आखिर में कुछ हरूफ के इजाफे से बनते हैं। फ़ेल मुदारे का पहला सीगा दरअसल किसी भी फ़ेल मादी के मुफ़रद मुज़क्कर गायब के सीगे के शुरू में हर्फ या लगाने से बनता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले फ़ेल मुदारे का सीगा बनाने की कोशिश करते हैं। जो भी हमने बात अभी ऊपर पढ़ी है कि हमारे पास अगर फ़ेल मुदारे दरसा है जिसके मायने हैं उसने पढ़ा, अगर इसके शुरू में जैसा कि हमने ऊपर बयान किया है कि हर्फ या लगा दें तो ये बन जाएगा यदरुसु, वो पढ़ता है या वो पढ़ेगा। तो पहला हमने सीगा जो है ये मुफ़रद मुज़क्कर का सीगा है, उसने पढ़ा, ये गायब है, मुफ़रद है और मुज़क्कर गायब के लिए बोला जाता है अरबी में। तो इसके शुरू में अगर हमने हर्फ या लगा दी तो ये बन जाता है यदरुसु, और यदरुसु के मायने होते हैं वो पढ़ता है या पढ़ेगा, ये फ़ेल मुदारे है। तो पहला सीगा जो कि मुफ़रद मुज़क्कर का है वो बनाना हम लोगों ने इस तरीके से सीख लिया। आइए अब मुख्तलिफ अशख़ास के लिए फ़ेल मुदारे के 14 सीगों की दोहराई करते हैं। आइए दोहराते हैं इस माइंड मैप के ज़रिए। ये माइंड मैप मैंने जब हमने दर्स लिया था और आप लोगों को बताया था फ़ेल मादी में कि किस तरीके से जो फ़ेल मादी है वो तब्दील होता है, तब भी हमने एक माइंड मैप लिया था। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप फ़ेल मादी का जितना भी दुरूस हैं उनको देख लीजिएगा। तो पहला जो सबक था फ़ेल मुदारे को की गर्दान लेने का और सीखने का, तो उसमें भी मैंने आप लोगों के लिए ये एक माइंड मैप बना दिया था। यहाँ पर हमारे पास फ़ेल मुदारे जो है वो यक्तुबु होगा, जो कि कतबा से निकला है। कतबा के शुरू में या लगा दी, जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि या लगा दिया जाए फ़ेल मादी के मुफ़रद मुज़क्कर गायब के सीगे के शुरू में, तो वो फ़ेल मुदारे का मुफ़रद मुज़क्कर गायब का सीगा बन जाता है, जिसके मायने होते हैं वो लिखता है या वो
لکھ رہا ہے، یعنی وہ لکھے گا یا وہ لکھتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے غائب کی جو ضمائر ہیں آپ کی آسانی کے لیے ہر صیغے کے اوپر دے دی ہوئی ہے، تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے کہ یہ کس والی کون سی ضمیر کی بھی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، اعادہ ہو جائے گا، اور اسی طرح آپ کا جو ہے گردان کس طرح بناتے ہیں، کیا تبدیلیاں لیتا ہے آپ کا فعل ماضی شروع میں یا آخر میں فعل مضارع بنانے کے لیے۔ تو غائب ضمائر کے ساتھ ہمارا مذکر کا جو صیغہ ہے مفرد کے لیے جو تبدیلیاں آتی ہیں مذکر کی، وہ ہیں کتبہ تھا، شروع میں ہم نے یا لگایا تو یکتبو بن گیا، جس کے معنی کیا ہوئے؟ وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا۔ اسی طرح آپ کے سامنے مؤنث جو ہے جس کی ضمیر ہیا ہوتی ہے، اس کے شروع میں تا لگے گا، جس سے بنے گا آپ کا فعل مضارع مفرد مؤنث غائب کا تکتبو، وہ لکھتی ہے یا وہ لکھے گی۔ اگر مثنیٰ کے لیے تبدیلیاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہما جو ہے وہ غائب کی ضمائر ہیں مثنیٰ کے لیے، یہ تو آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ اور اگر ہم لوگوں نے کتبس کے شروع میں یا ہی لگایا، یعنی یکتبو جو ہم نے بنایا تھا اس کے آخر میں الف نون اگر لگا دیں، جیسے کہ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بنے گا وہ دونوں لکھتے ہیں یا وہ دونوں لکھیں گے۔ اسی طرح اگر ہم تا شروع میں لگا دیں اور آخر میں الف نون لگا دیں کتبہ کے، تو یہ بن جائے گا وہ دونوں لکھ رہی ہیں یا وہ دونوں لکھیں گی۔ جمع کے لیے کیا تبدیلی لے گا؟ فعل مضارع شروع میں آپ دیکھیں یا جو ہے وہ لگے گی، اور آخر میں واو نون جو ہوگا وہ بتا دے گا کہ میں جمع کے لیے، جمع غائب کے لیے استعمال ہو رہا ہوں، یکتبون، وہ لکھ رہے ہیں یا وہ لکھیں گے۔ اور ہنہ کے لیے، ہنہ کے ساتھ یعنی اگر ہم یکتبنا نون لگا دیں، نون النسوہ کہتے ہیں اس کو، آخر میں، تو یہ بن جائے گا وہ لکھ رہی ہیں یا وہ لکھیں گی۔ تو آپ نے یہ دیکھا، آسانی سے اس بات کو یہ دیکھیں کہ جو یکتبو آپ نے جب کتبہ سے بنایا تھا تو مثنیٰ کے لیے الف نون لگا دیں اس کے آخر میں، مثنیٰ مذکر کے لیے، مثنیٰ مذکر غائب کے لیے، اور جمع مذکر غائب کے لیے آخر میں واو نون لگا دیں۔ آخر کی تبدیلی کو ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ شروع میں تو ہم نے یکتبو بنا لیا، یا لگا ہی دیا ہے، لیکن آخر میں جب الف نون لے گا آپ کا فعل جو ہے مضارع، تو وہ مثنیٰ مذکر کے لیے بن جائے گا، مثنیٰ مذکر غائب جیسے ہوتا ہے، اور اسی طرح واو نون جب لگائیں گے تو اس سے یہ بن جائے گا یکتبونا، اور یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہوگا۔ اسی طرح جب آپ نے تکتبو تبدیل کیا، تا سے شروع کر کے تکتبو لکھا آپ نے، مؤنث کا یہ بن جائے گا یہاں پر مفرد مؤنث کا صیغہ، یعنی غائب کے لیے، اور اگر الف نون لگا دیا اسی تکتبو کے آخر میں تو یہ مثنیٰ مؤنث کا صیغہ بن جائے گا غائب کے لیے، اور آخر میں نون النسوہ لگانے سے، یکتبنا لے بنانے سے، وہ آپ کا بن جائے گا جمع مؤنث غائب کا صیغہ۔ اب مخاطب کے ساتھ دیکھیں، ضمائر میں نے آپ کے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، آپ کی آسانی کے لیے ضمائر جو ہیں وہ لگا لی ہوئی ہیں اوپر، لیکن بذات خود جو ایک صیغہ بنتا ہے نا، وہ بھی ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، مختصراً جملہ فعلیہ عربی کا ہوتا ہے۔ تو مخاطب کے لیے مذکر، مخاطب مذکر مفرد کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے شروع میں کیا لگایا؟ کتبہ، یہ جو ہمارے پاس فعل ماضی تھا کتبہ، اس کے شروع میں ہم نے تکتبو لگا دیا۔ اب یہ تکتبو جو ہے آپ کہیں گے کہ یہ تو ہیا کے ساتھ بھی آیا تکتبو، تو تکتبو ہیا کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی تکتبو کو اگر ہم جملے کا خالی بغیر جملے کے دیکھیں تو تکتبو کے اس میں یہاں پر دو طرح کی گردان کے لیے، دو طرح کے اشخاص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو مفرد مؤنث غائب جو سامنے نہیں ہے ہمارے، ایسی غائبہ، ایسے شخص، ایسی فیمیل، مفرد فیمیل جو ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کے لیے بھی وہ صیغہ استعمال ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ہم مفرد مذکر کسی سے مفرد مذکر سے مخاطب ہیں، جیسے کسی ایک لڑکے سے مخاطب ہیں، ایک شخص سے مخاطب ہے، تو ہم اپنے تمام جو بھی ہمارے مخاطب کے صیغے ہوں گے ان کو تا سے شروع کریں گے۔ یہ پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو تکتبو سے مراد وہ لکھ رہی ہے، وہ لکھے گی، یا تم لکھ رہے ہو یا تم لکھو گے بھی بنتا ہے۔ اسی طرح
اگر ہم اسی تکتبو مؤنث کے لیے بھی آپ دیکھیں، مؤنث کا کیا، تم، اگر ہم کہیں کہ تم لکھ رہی ہو یا تم لکھو گی، جسے مخاطب کر رہے ہیں مفرد مؤنث کو، تو اس کے میں ہم آخر میں کیا لگائیں گے، یا اور نون کا اضافہ کریں گے، تکتبین، اس طرح بولیں گے اس کو۔ اور اگر ہم انتما کی بات کریں کہ مثنیٰ، دو مثنیٰ مذکر یا دو مثنیٰ جو ہیں مؤنث، یا دو مذکر و مؤنث اسی سے مخاطب ہو رہے ہوں، یعنی عدد میں وہ دو ہوں، بے شک وہ مذکر ہوں بے شک مؤنث ہوں، تو ان دونوں ہی کے لیے تکتبو کے آخر میں الف نون لگا دیا جائے گا، تو تکتبانی بن جائے گا، تم دونوں لکھتے ہو، لکھ رہے ہو یا لکھو گے، تم دونوں لکھ رہی ہو یا لکھو گی، یا تم دونوں، یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو لکھ رہے ہو یا لکھو گے، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اب تکتبانہ کے اندر ہم دیکھیں، اگر وہ صیغہ ہے خالی تو اس کا ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم غائب، دو مثنیٰ غائب کے لیے بھی یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ دونوں لکھ رہی ہیں یا وہ دونوں لکھیں گی، یا تم دونوں لکھ رہے ہو یا تم دونوں لکھو گے، یہ ترجمہ آتا ہے، کیونکہ ہما مثنیٰ غائب کے لیے بھی تکتبان ہی آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ جمع مخاطب کی بات کریں اور جمع مخاطب میں مذکر کی بات کریں، تو آپ کا جو تکتبو کا آپ نے صیغہ لیا تھا انتا کے ساتھ، انتم کے ساتھ وہ ہو جائے گا، یعنی تم کی بات اگر میں کروں گی اور جمع مذکر ہوں گے میرے سامنے، تکتبونا کہوں گی، یعنی میں نے آپ کو جیسے کہا ہے کہ تا سے ہی شروع ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے بھی گردانے یا صیغے ہوں گے مخاطب کے، وہ تا سے شروع ہوں گے فعل مضارع میں، ٹھیک ہے۔ اور آخر کی تبدیلی آپ یہاں دیکھیں کہ ہم نے الف نون لگایا مثنیٰ کے لیے اور واو نون کا اضافہ کر لیا کس کے لیے، ہم نے جمع کے لیے کر لیا، تو تکتبونا تم سب لکھ رہے ہو یا تم سب لکھو گے۔ اسی طرح انتنا کے لیے اگر ہم نے کرنا ہے تو صرف نون النسوہ کا اضافہ کریں گے تکتبو کے آخر میں، تکتبنا ایسے بولا جائے گا اس کو، تم سب لکھ رہی ہو یا تم سب لکھو گی۔ اب چلتے ہیں اپنے متکلم کی صیغے کی طرف۔ متکلم جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، متکلم کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا۔ جب ایک خود بولنے والا جو ہوتا ہے متکلم جو ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث میں عربی میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ متکلم جیسے مثال کے طور پر کتبہ تھا، اس کے شروع میں الف لگا دیا ہم نے تو وہ بن گیا اکتبو، ٹھیک ہے۔ اکتبو مذکر بھی مفرد مذکر بھی کہہ سکتا ہے اور مفرد مؤنث بھی کہہ سکتی ہے۔ اس سے مراد ہے میں لکھ رہی ہوں یا میں لکھ رہا ہوں۔ اور نحنو کا جو صیغہ ہے وہ مثنیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، جس سے مراد ہے ہم۔ اگر ہم فعل مضارع کو اپنے نون سے شروع کریں، اب یہاں پر دیکھیں ہمارا جو فعل مضارع ہے وہ نون سے شروع ہو رہا ہے اس میں، اور کتبہ جو ہے ہمارے پاس اس کے شروع میں نون لگا دیا تو اس کی پروناؤنسیشن بنے گی نکتبو۔ ہم دونوں لکھ رہے ہیں، ہم دونوں لکھ رہی ہیں، ہم دونوں لکھیں گے، ہم دونوں لکھیں گی، یا نحن نکتبو ہم سب لکھیں گے یا ہم سب لکھیں گی، یا ہم سب لکھ رہی ہیں یا ہم سب لکھ رہے ہیں، اس طرح کا ترجمہ نکتبو کا ہو جائے گا۔ جملے کے حساب سے آپ تعین کر سکیں گے کہ یہ مثنیٰ کے بول رہے ہیں یا جمع بول رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا، یہ چیز ہم سیکھ بھی چکے ہیں، یہ دوبارہ سے میں آپ کو یہاں پہ بتا رہی ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فعل مضارع یکتبو، فعل ماضی کتبہ سے صرف ایک حرف یا لگانے سے بنا۔ اب باقی اشخاص کے لیے صیغے فعل ماضی کے اسی پہلے صیغے کے شروع میں الف، نون یا چا لگانے سے بآسانی بن جاتے ہیں، بعض عددی تبدیلیوں کے ساتھ جو آخر میں لگانی پڑتی ہیں۔ یعنی عددی تبدیلی ہمارے پاس کیا ہے، الف نون بتا دیتا ہے اپنے صیغے کو کہ میں دو کے لیے استعمال ہو رہا ہوں، واو نون اپنے صیغے کو بتاتا ہے کہ میں جو ہوں میں جمع مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہوں، اور نون النسوہ اپنے بارے میں بتا دیتی ہے، یہ صیغہ بتا دیتا ہے کہ میں مؤنث جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہوں، یعنی یہ آخری تبدیلی ہوتی ہے۔ اور شروع میں الف نون یاتا جسے مختصراً انیتو بھی کہا جاتا ہے عربی میں، یہ لگا دیے جاتے ہیں، تو یہ پہچان بھی ہوتی ہے فعل مضارع کی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جانا تھا کہ عربی میں یہ صیغے مختصر جملہ جو ہے فعلیہ بھی، یعنی اس تمام صیغے جو ہیں یکتبو، تکتبو، نکتبو، تکتبینا، اکتبو، تکتبانی، یہ تمام صیغے جو آپ نے پڑھے ہیں یہ مختصراً جملے فعلیہ بھی کہلاتے ہیں۔ چونکہ ان صیغوں میں کام پایا جا رہا ہے تو اسی لیے ہر صیغہ ایک چھوٹا سا جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔
صیغے یاد رکھنے کا یہ طریقہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ خاصا آسان طریقہ ہے۔ تو آپ کے ہینڈ ہیں، اس میں ہاتھ ہمارے اپنے ہاتھ میں دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے ہاتھ کے جو یہ جو تقسیم ہے، جو قدرتی تقسیم ہے، اس کے ذریعے آپ اپنے صیغوں کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی آپ کو ایک شکل دکھا دی ہے، اس طریقے سے آپ اپنے فعل ماضی کے صیغے بھی اور فعل مضارع کے صیغے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ پھر مختلف اشخاص کے لیے استعمال ہونے والے صیغوں کا مختلف افعال مضارع کے ذریعے ترجمہ کر کے لیے گئے سبق کی دہرائی کچھ اس طرح سے کی تھی ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں، جو بھی ہم لوگوں نے سبق لیے تھے، کیونکہ یہ اعادہ ہے، یہ مراجعہ ہے اپنے تمام ان کا جو بھی ہم لوگوں نے اسباق لیے تھے فعل مضارع کے حوالے سے، تو ان سب کا چونکہ اعادہ ہے، وہاں پر بھی میں نے آپ کو مختلف طرح کے یہ والے فعل مضارع دیے تھے، وہی میں نے یہاں پر دوبارہ دے دیے ہیں۔ آپ ایک دفعہ پھر سے ترجمہ نہ دیکھیے گا اس کا، کوئی بھی فعل مضارع جو ہے وہ لے لیں، یہاں سے لے لیں یا قرآن کی تلاوت کے ذریعے لے لیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں، تاکہ آپ کو ایک تو وکیبلری میں بھی اضافہ ہو جائے اور پھر آپ کا اعادہ بھی ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہم لے لیتے ہیں یدخلو۔ یدخلو جو ہے وہ کس کا صیغہ ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں یا سے وہ ہو رہا ہے، اور دخل جو ہے اس کے شروع میں لگا ہوا ہے، دخل فعل مضارع ہے، دخل سے مراد ہے وہ داخل ہوا، اور اگر اس کے شروع میں ہم نے یا لگا دی تو یہ یدخلو بن گیا۔ یہ فعل مضارع کا مفرد مذکر کا صیغہ ہے جو کہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد ہے وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا۔ تو اگر آپ ایک صیغے کے ساتھ باقی تمام صیغے بنا سکتے ہیں، یدخلو، یدخلو، یدخلان، یدخلون، تدخلو، تدخلان، تدخلون، تدخلن، یدخلن، یہ فعل مضارع جو ہے یہ اس کا غائب کے لیے صیغہ ہے۔ اسی طرح اس کا مخاطب کے لیے بنا دیں۔ اس طرح یعنی ایک فعل کے ذریعے آپ مختلف طرح کے صیغوں کی پریکٹس جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ تلاوہ کر کے مختلف افعال کو ایک کاپی میں لکھ لیں جہاں تک آپ نے تلاوہ کی ہے، اور پھر دیکھیں کہ یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے۔ اگر فعل مضارع ہے تو اس کا صیغہ کیا ہے۔ پھر ہمارا سبق نمبر 2 شروع ہوا، جس میں ہم نے فعل مضارع میں نفی کے معنی پیدا کرنا، فعل مضارع میں مستقبل کے معنی پیدا کرنا اور فعل مضارع مجہول بنانا سیکھا تھا۔ چلتے ہیں اور دہراتے ہیں ان تمام اسباق کو، ان تمام موضوعات کو۔ دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع مجہول کیا ہے۔ عموماً جب ہم کسی فعل مضارع کا ترجمہ کرتے ہیں، اس میں فاعل بھی ہوتا ہے، جس طرح کہ پچھلے سبق ہم نے لیا تھا، اس میں ہم نے مختلف طرح کے صیغے لیے تھے فعل مضارع کے۔ جب ہم نے ان کا ترجمہ کیا تھا تو ہم نے فاعل کو بھی بیان کیا تھا، یعنی ہم نے ہر صیغے کو فاعل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ کے پاس ایک فعل ہے، فعل مضارع یکتبون، جس سے مراد یا جس کا ترجمہ ہم نے اس طرح کیا یا اس طرح سیکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں یا وہ لکھیں گے۔ اس کے اندر وہ جو ہے، جو ہڈن ضمیر آ رہی ہے، وہ جمع مذکر کی آ رہی ہے، مذکر غائب کی آ رہی ہے، تو وہ فاعل بھی ہیں، یعنی وہ لکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ لکھ رہے ہیں، اس میں وہ جو ہے فاعل کے طور پر بیان ہو رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جو بھی صیغہ ہم لیں گے فعل مضارع کا، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، مفرد مذکر کے لیے یا مفرد مؤنث کے لیے یا جمع مثنیٰ کے لیے، تو وہ تمام کے تمام جو ہوں گے جملہ فعلیہ بھی ہوں گے، چھوٹے چھوٹے جملہ فعلیہ بھی ہوں گے۔ مگر فعل مضارع مجہول ایسا فعل ہے جس میں کام کرنے والے کا علم نہیں ہوتا، یعنی فاعل اس میں موجود نہیں ہوتا۔ مجہول جو ہے وہ دراصل لفظ جہل سے نکلا ہے، اور جہالت اور جاہل یہ عموماً ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اس لیے استعمال کرتے ہیں جب کوئی چیز کا کسی کو علم نہ ہو تو ہم مطلب جاہل کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، جہالت، کمی، علم کی کمی۔ تو فعل مضارع مجہول ایسا فعل ہے جس کے اندر کمی ہے، کس کی؟ فاعل کی، یعنی اس میں فاعل کا علم نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے بھی آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب مثال کے طور پر جب ہم عربی میں نہیں لے رہے چونکہ فعل مضارع مجہول، تو اردو کے جملوں سے آپ کو مثال دے رہی ہوں یہاں پر، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جو چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ دراصل ضروری کیوں ہے، اور کیا اس طرح کے جملے جو ہیں وہ دوسری لغہ میں استعمال ہوتے ہیں یا نہیں۔
تو چونکہ اردو ہماری اپنی زبان ہے تو اس میں آپ کو کچھ جملے دے رہی ہوں یہاں پر. مثال کے طور پر ہمارے پاس اردو میں یہ جملہ ہے دروازہ کھولا جاتا ہے یا تم سب مارے جاؤ گے. اس طرح کے بہت سے جملے ہم لوگ اپنی زبان بولتے وقت یا لکھتے وقت استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح کے جملوں میں فاعل کا علم نہیں ہو رہا ہوتا، یعنی مگر کام جو ہے ہمیں معلوم ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے جو یہ مثالیں لی ہیں دو، دروازہ کھولا جاتا ہے، ہمارے پاس کھولا جاتا ہے کام کا علم تو ہو رہا ہے اس جملے میں، یا تم سب مارے جاتے ہو کے جملے میں مارنا جو ہے اس کا علم ہو رہا ہے، یہ کام تو ہو رہا ہے، لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں اس کا علم نہیں ہو رہا ہے. تو اسی طریقہ کار کو مجہول اسلوب کہتے ہیں، یعنی اسلوب مجہول، یعنی مجہول طریقہ کار کہتے ہیں جس کے سیکھنے کی ضرورت کسی بھی زبان میں، کسی بھی لغت میں جملے سیکھنے، جملے لکھنے یا بولنے کے لیے اس زبان کو ضروری ہوتا ہے. اور اس طریقے کو مختلف زبان والے اپنے بنائے گئے قواعد کے ساتھ سکھاتے ہیں. چونکہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں تو ہم انہی کے مقرر کردہ قواعد کے مطابق ہی فعل مضارع مجہول کو بنانا سیکھیں گے. تو دوبارہ سے مختصراً ان کی تعریف ایک دفعہ پھر سے دہرا لیں. فعل مضارع معروف کیا ہے؟ وہ فعل مضارع ہے جس میں کام کرنے والا یعنی فاعل غائب، مخاطب یا متکلم کے طور پر پایا جائے یا پائے جائیں. مثال یعنی مذکر، یعنی وہ مفرد بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جمع کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں کام کرنے والے. مثال کے طور پر لیلا سنتی ہے، تم کھڑے ہو، میں پڑھ رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ. ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو فاعل ہیں لیلا، تم اور میں، یہ ہم کیا ہیں؟ یہ سب فاعل ہی ہیں جو کہ جملے میں نظر آ رہے ہیں. فعل مضارع مجہول وہ فعل مضارع ہے جس میں کام کرنے والا یعنی فاعل موجود نہیں ہوتا. مثال کے طور پر وہ سنی گئی، ہم کھڑے کیے گئے یا کھڑے کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ مضارع ہے اس لیے میں اس کا ترجمہ اس طرح کروں گی. اور میں بٹھائی گئی ہوں یا بٹھائی جا رہی ہوں، اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو یہ فعل مضارع مجہول کے کچھ مثالیں ہیں. فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ بھی ہم نے اس سبق میں سیکھا تھا. کیا طریقہ کار تھا؟ فعل مضارع مجہول دراصل فعل مضارع معروف سے ہی بنایا جاتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع معروف کے مفرد مذکر غائب کے صیغے کے شروع میں یا جو ہے اس پر پیش کی علامت لگا لی جاتی ہے. جیسے یکتبو ہے تو یکتبو بن جاتا ہے. پھر دیگر صیغوں میں مضارع معروف جیسی ہی تبدیلیاں جو جتنی صیغے ہم نے لیے تھے، جو تبدیلیاں بھی ہم نے مضارع معروف کی فعل کی لی تھیں، جو بھی گردانیں لی تھیں، ان کے شروع میں جو یا ہوگی اس کو پیش لگا کر جو ہے وہ اس کی جو شروع کی یا ہے اس پہ پیش لگا دی جائے گی. مگر باقی تبدیلیاں جو ہم نے سیکھی تھیں گردان میں وہ ویسی کی ویسی ہی ہوں گی. مثال کے طور پر اگر ہم نے یفعلو لیا تھا، ٹھیک ہے، فعل مضارع معروف ہے، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. اس کے ہم نے شروع میں جو یا فتحہ والی یا تھی یعنی زبر والی جو یا تھی اس پہ ہم نے ضمہ لگا دیا، پیش لگا دیا، تو یہ بن گیا یفعلو. یہ فعل مضارع مجہول بن جائے گا جس کا ترجمہ ہوگا وہ کیا جاتا ہے یا وہ کیا جائے گا. یہاں آپ اس کی گردان بھی دوبارہ سے دہرا سکتے ہیں. دیکھیں گردان لیتے وقت یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ تمام یہ جو علامات ہیں یا حروف تھے ہمارے آخر میں آنے والے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یفعلانی، یفعلون، تفعلانی، تفعلون، یفعلنا اور تفعلنا جو ہم نے لیا تھا. تو یہ تمام کے تمام آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. میں نے یہاں پر ایک کالم جو ہے وہ مضارع معروف کا بنایا ہوا ہے جو کہ ہم نے سیکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی میں نے دوسرے کالم میں ان کی تبدیلی صرف یا پہ پیش کے ساتھ دکھائی ہوئی ہے. باقی تمام تبدیلیاں جو ہیں آخر میں آنے والی وہ ویسی کی ویسی ہی ہیں، ماں سوائے ایک علامہ کے جو کہ پیش کی علامت ہے اور جو آپ کا فعل مضارع ہے چونکہ وہ یا سے شروع ہوتا ہے یا الف سے شروع ہوتا ہے یا نون سے شروع ہوتا ہے، ان کے اوپر جو ہے زبر کی جگہ
پیش لگائی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یفعلو یفعلو، یفعلان یفعلان، یفعلون یفعلون، تفعلو تفعلو، تفعلانی تفعلانی، یفعلنا یفعلنا. اسی طرح مخاطب اشخاص کے لیے جو ہم نے مضارع مجہول بنانا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کالم میں ساتھ ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ معروف کی گردان بھی آپ کو دی ہوئی ہے. آپ یہاں سے معروف کی گردان کا اعادہ یعنی اس کا مراجعہ کر سکتے ہیں، اس کو دہرا سکتے ہیں. اور کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ صرف پیش کی تبدیلی آئی ہے مضارع مجہول بناتے وقت، باقی جو ہے تبدیلیاں ویسی کی ویسی ہیں، جیسے تفعلین تفعلین. اسی طرح افعلو اور افعلو متکلم کی جو آپ نے گردانیں لی تھی، تو یہ تمام کی تمام آپ کو اس کالم میں نظر آ جائیں گی. فعل مضارع مجہول یفعلو جب ہم بنا لیتے ہیں یعنی ایک وزن پہ، مختلف طرح کے جو ہم نے افعال مضارعہ لیے تھے جو کہ وزن یفعلو یفعلو اور یفعلو پر بنے ہوئے تھے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے درس میں بتایا تھا کہ 3 طرح کے اوزان ہوتے ہیں. پہلے اس کے زیادہ تر جو فعل مضارع ہوں یہ اس پر بنتے ہیں، یفعلو یفعلو یا یفعلو کے وزن پر بہت سارے جو 80% عربی کے فعل مضارع ہیں، افعال مضارعہ ہے، وہ بنتے ہیں. تو جو بھی افعال مضارعہ یفعلو یفعلو اور یفعلو کے وزن پر ہوں وہ کیا کہتے ہیں اسے ایک ہی جو صیغہ ہے فعل مضارع مجہول کا جو ہم نے سیکھا ہے یفعلو، اسی کے وزن پر ہی بنایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک یہاں پر یکتبو ہے اور یضربو ہے، ٹھیک ہے. اس میں یکتبو جو ہے وہ یفعلو کے وزن پہ بنا ہے اور یضربو جو ہے وہ یفعلو کے وزن پر بنا ہے، ٹھیک ہے. اب ان کے جو ہم نے مجہول بنانا ہے تو وہ کیا ہوگا، یکتبو ایسے ہی اس کے وزن پر یفعلو کے وزن پر بنے گا. اسی طرح یضربو کا جو فعل مضارع مجہول ہوگا وہ بھی یفعلو کے وزن پر یضربو بن جائے گا، یعنی یضربو یضربو نہیں بنے گا بلکہ بنے گا یضربو یفعلو کے وزن پر. اسی طرح یکتبو جو ہے وہ کیسے یکتبو نہیں بنے گا، وہ کس کے وزن پہ بنے گا، یفعلو ہی کے وزن پہ بنے گا، یکتبو ایسے بنے گا، ٹھیک ہے نا. تو ایک ہی وزن ہے فعل مضارع مجہول کا جو کہ تمام طرح کے اوزان کے فعل جو عام مضارع ہوتے ہیں معروف کے اور ان کا جو صیغہ ہوتا ہے مجہول بنانے کا وہ ایک ہی ہوتا ہے جو کہ ہے یفعلو. آئیے اب جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اسے درج ذیل آیا کے ذریعے دہراتے ہیں. اس طرح ہمیں قرآن کی تلاوت کے دوران سبق دہرانے کے طریقہ کار سے بھی آگہی حاصل ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. سورۃ الاعراف کی آیا 25 ہے یہ ہماری. آیت کی تلاوت کے بعد آپ نے کیا کیا کہ تمام افعال مضارعہ جو ہیں خواہ وہ معروف ہیں یا مجہول ہیں انہیں آپ نے کیا کر دیا، انڈر لائن کر دیا. اور اس کے بعد خط کشیدہ کرنے کے بعد آپ اسے کاپی میں لکھ لیں. اس کے بعد انہیں معروف و مجہول کے طور پر الگ الگ کر لیں. مثال کے طور پر میں نے اس آیا کے اندر تحیونا، تموتونا اور تخرجونا کو انڈر لائن کر دیا تھا اور انہیں لکھ لیا. یہاں پر لکھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ کس طریقے سے جو ہے اس کا یہ شروع میں کیا ہو رہا ہے. شروع میں یہ فتحہ لیا ہوا ہے اس نے، عام طور پہ جو ہوتا ہے معروف کے لیے، اور مجہول کے لیے جو ہے مجھے یہ ذہن میں نے دہرایا کہ وہ دمہ سے شروع ہوتا ہے، علامہ جو پیش کی علامت ہے اس سے. تو تحیونا اور تموتونا یہ 2 افعال جو ہیں یہ مضارع معروف ہے اور یہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جمع مخاطب مذکر کے صیغے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے اس پر بنے ہیں یہ. اسی طرح تخرجون جو ہے وہ کیا ہے، فعل مضارع مجہول ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے جمع مخاطب مذکر کے لیے. تو اس طریقے سے کیا ہے آپ نے اپنے جو بھی سبق لیا تھا اس کو دہرا لیا. اب ان افعال کو معروف و مجہول کے طور پر جانیں. مزید یہ کہ ان کے صیغوں کی نشاندہی بھی آپ نے کرنی ہے. پہلا آپ کے پاس ہے فعل مضارع تشربنا. یہ کیا فعل ہے، یہ فعل مضارع معروف ہے کیونکہ اس کے شروع میں پیش نہیں لگ رہی. یہ ایک عام سی ایک علامت ہوتی ہے کہ اگر فعل مضارع کے شروع میں پیش کی علامت لگ رہی ہو تو پھر وہ مجہول ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے.
اور یہ جمع مؤنث مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ بنے گا کیا آپ سب پیتی ہیں یا کیا آپ سب پئیں گی۔ اسی طرح آپ مختلف طرح کے افعال مضارعہ لے لیں اور ان کو اسی طریقے سے ان کی نشاندہی کریں، معروف کے مطابق یا مجہول کے مطابق، پھر ان کا ترجمہ بھی کریں۔ اسی طرح آپ ان کے صیغوں کو بھی دہرائیں۔ تو ایک فعل سے آپ مختلف طرح کے صیغے بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو ساتھ ساتھ بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ اپنے سبق کو کس طرح یاد رکھیں اور اپنے سبق کی دہرائی کس طرح کر سکتے ہیں۔ اگر مضارع میں نفی کے معنی پیدا کرنے ہوں تو ہم نے کیا سیکھا تھا؟ اسی سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ اس سے پہلے فعل مضارع سے پہلے کیا کر دیں گے؟ لفظ لا لگا دیں گے۔ یعنی فعل مضارع میں نفی کے معنی پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع سے پہلے کلمہ جو ہے لا، جس کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں، وہ لگ جائے گا۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ کے پاس ہے لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا یا کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو یا تم عبادت کرو گے۔ تو لا لگا دیا۔ اعبدو جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ صیغہ متکلم کا ہوتا ہے، عربی میں مفرد متکلم یا متکلمہ کا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے فعل مضارع کو صرف اور صرف مستقبل کے لیے مخصوص کرنا ہے، یعنی ہم کرتے یعنی کرو گے کے لیے ہی، یعنی اس کے معنی کے اندر صرف مستقبل کے معنی ہی آ جائیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فعل مضارع سے پہلے حرف سین لگا دیں گے، یعنی جوڑ کے سین لگا دیں گے، یا لفظ سوف لکھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر یشربو ہمارے پاس تھا، ہم نے اس سے پہلے سیشربو، وہ پیے گا، مخصوص ہو گئے یہ معنی صرف اور صرف مستقبل کے ساتھ۔ اگر ہم لکھیں سوف یشربو تب بھی اس کے معنی کیا ہوں گے؟ مستقبل کے لیے ہوں گے، وہ عنقریب پیے گا، پہلے والا سین کے ساتھ وہ پیے گا، سیشربو وہ پیے گا، اور سوف یشربو وہ عنقریب پیے گا۔ تو دونوں جو معنی ہیں، دونوں طرح سے لکھنے کا طریقہ کار، یعنی سوف اور سین لگا کے جب ہم فعل مضارع کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس سے مضارع کے جو معنی ہوتے ہیں وہ مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں۔ اب ان افعال مضارع کے ساتھ لا اور سین یا سوف لگا کر ترجمہ کیجیے۔ یہ پہلا والا میں آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہوں۔ یکفرون، یکفرون کے معنی کیا ہیں؟ وہ کفر کر رہے ہیں یا کرتے ہیں یا وہ کفر کریں گے۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک جو فعل مضارع ہے کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ یکفرون، یہ غائب کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ صیغہ، یعنی جو غائب مذکر کے لیے استعمال ہے، کیونکہ آخر میں یہ واو نون پہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ چیز بھی دہراتے جائے نا ساتھ ساتھ، تو آپ لوگوں کو آسانی ہوگی، دہرائی بھی ہوتی جائے گی اور آپ کو جو ہے وہ آسانی ہوگی یاد رکھنے میں بھی۔ یہ بھی چیز دہرا لی۔ اب اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ لا لگا دیا۔ حرف لا یعنی کلمہ لا لگانے سے کیا ہوا؟ لا یکفرون، یہ نفی میں پیدا ہو گیا۔ لا یکفرون، وہ کفر نہیں کرتے ہیں یا وہ کفر نہیں کر رہے ہیں یا وہ کفر نہیں کریں گے۔ لا یکفرون۔ اگر ہم نے سیکفرون یا سوف یکفرون لکھا تو یہ کیا ہو گیا؟ وہ کفر کریں گے یا وہ عنقریب کفر کریں گے۔ تو یہ دونوں معنی کے ساتھ اس کو ہم نے یہاں پہ دیکھ لیں، آپ دوسرے معنی میں آپ کے لیے لکھ لوں گی۔ تو اس طریقے سے آپ کسی بھی فعل مضارع کو لے کر اس میں نفی کے معنی پیدا کرنا سیکھیں، لا لگا کے اور سین یا سوف لگا کے دونوں کا ترجمہ جو ہے وہ کر لیں، اور اس طریقے سے آپ اپنے فعل مضارع میں نفی کے معنی اور مستقبل کے ساتھ اس کو مخصوص کرنے کا طریقہ کار سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے اور اس کی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ تو باقی جو ہے 2 مثالیں اور بھی دی ہوئی ہیں آپ کو یہاں پر، آپ انہیں بھی دیکھ لیجئے گا اور مزید قرآن کی تلاوت کر کے کسی ایک مثال کو لے لیجئے گا یا 4-5 امثلہ لے لیجئے گا تو اسے آپ اپنا سبق دہرا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہمارے پاس میں نے پھر آپ لوگوں کے لیے ایک مشق جو ہے وہ دیکھی ہے، آپ ان جو بھی یہاں پر جملے ہیں آپ کے پاس، مثال کے طور پر اردو کا جملہ ہے آج باغ کا دروازہ کھولا جائے گا، اس کا ترجمہ بھی کریں۔ یفتح یا سیفتح باب الحدیقۃ اليوم، آج باغ کا دروازہ کھولا جائے گا۔ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے، ہمارا جو فاعل ہے وہ موجود نہیں ہے، کون کھولے گا باغ کا دروازہ یہ تو نہیں پتا، لیکن دروازہ کھولا جائے گا۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے اپنے فعل مضارع کو کیا لکھا؟
किस वाले सीगे में लिखा? मजहूल के सीगे में लिखा, युफ्ताहु या सयुफ्ताहु बाबुल हदीक़तिल यौम। और अगर जुमले आपने सीखने हैं ना कि किस तरीके से, हमने इसमें पूरा मैंने आपको दर्स दिया था कि जुमले किस तरह बनाए जाते हैं। यानी अगर आपने जुमला फ़ैलिया, दो तरह के जुमले होते हैं ना अरबी में, जुमला फ़ैलिया होता है और जुमला इस्मिया होता है। जुमला फ़ैलिया वो जुमला जो कि फ़ैल से शुरू होता है, जुमला इस्मिया वो जुमला जो कि इसम से शुरू होता है। ये तमाम डिटेल मैंने आपको बताई थी अपने पिछले अस्बाक में, फ़ैल मादी के जो आपने लिए थे ना अस्बाक, उसमें से किसी एक सबक में मैंने बताया था। अगर आपको नहीं याद आ रहा कि जुमले किस तरह बनाने हैं तो पहले उस सबक को दोहरा लीजिएगा, और उसके बाद फिर ये जो जुमले आपको यहाँ पर बहुत सारे जुमले मैंने दिए हैं उर्दू के, तो आप इन्हें देख लीजिएगा और उनका तर्जुमा जो है वो खुद से करने की पहले कोशिश करें। उसके बाद आप ये स्लाइड में आंसर जो है आपको दिया हुआ है उसे देख लीजिएगा। याद रहे कि दौरान दोहराई, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ैल मादी और जुमला इस्मिया वगैरह में जो कुछ भी लिया था वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, अपनी दोहराई का हिस्सा बना सकते हैं। चलते हैं, दोहराई करते हैं सबक नंबर 3 की। सबक नंबर 3 में हमने फ़ैल मुदारे में तग़य्युरात के मुतालिक इस सबक में हमने जाना कि जिस तरह अरबी में ज़्यादातर अस्मा अपनी फ़ाइली, मफ़ऊली या इज़ाफ़ी हालत कुछ हुरूफ या अलामात की वजह से ज़ाहिर करते हैं, इसी तरह अफ़आल में सिर्फ़ फ़ैल मुदारे ही कुछ मख़सूस हुरूफ के पहले आने से मुख्तलिफ़ तरह की एराबी तब्दीलियाँ लेते हैं, यानी फ़ैल मुदारे लेता है। फिर हमने फ़ैल मुदारे मंसूब व मजरूर के मुख्तलिफ़ अशख़ास के लिए इस्तेमाल होने वाले सीगे सीखे थे और उन तब्दीलियों को जाना था जो फ़ैल मुदारे हालत नसब और जर में लेता है। जब हमने अस्मा पढ़े थे ना, तो हमने देखा था कि अरबी उर्दू जब हम ज़बान बोलते तो हमें पता होता है कि इसमें कौन सा इसम जो है इस जुमले के अंदर काम कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अहमद ख़त लिख रहा है, तो अहमद क्या है इसमें, इस जुमले के अंदर कौन सा इसम है जो कि काम कर रहा है, यानी फ़ाइली हालत में है। ख़त के ऊपर चूँकि काम हो रहा है तो ख़त क्या हो जाएगा, मफ़ऊली हालत हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह इज़ाफ़ी हालत भी हमने बयान की थी कि अगर मज़ीद आगे यानी अहमद ख़त लिख रहा है कमरे के अंदर, तो कमरे के अंदर इज़ाफ़ी हालत होगी ना, कमरा जो है वो इज़ाफ़ी हालत के अंदर वो इसम चला गया। ये तमाम डिटेल मैंने आपको अस्मा का जो सबक था उसमें बताई थी, तमाम डिटेल्स। अगर आपको ये तफसीलात से आगे हासिल करनी है और जानना है, या अगर आप भूल चुके हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, इल्म नहू का पूरा पार्ट है, उसमें अस्मा के बारे में बहुत डिटेल से तफसीलन वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है ताकि आपको ये सबक सीखने में आसानी हो जाए। अगर आपको अस्मा की फ़ाइली, मफ़ऊली और इज़ाफ़ी हालत के बारे में इल्म है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। और हमने इस सबक में जो ये अभी आ रहा है, इसमें मैंने आपको बताया था कि फ़ैल मुदारे ही वो फ़ैल है अफ़आल में से अरबी में जो कि मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ लेकर अपने बारे में बता देता है पढ़ने वाले को या बोलने वाले को कि मैं किस हालत में हूँ, मंसूब हूँ या मजरूर हूँ। तो क्या तरीक़ा कार है उस पर इस सबक में हम दोबारा से जानेंगे। आइए, सबक नंबर 3 में हमने जो कुछ ही पढ़ा था इस माइंड मैप के ज़रिए दोबारा से दोहरा लेते हैं। हमने जाना कि एराबी तब्दीली के लिहाज से फ़ैल मुदारे की 3 अक़साम हैं, अल-मुदारे अल-मंसूब, अल-मुदारे अल-मजज़ूम और अल-मुदारे अल-मरफ़ूआ। फ़ैल मुदारे हालत नसब में कब जाता है, जब फ़ैल मुदारे से पहले हुरूफ़ नासिबा आ जाए, जो कि आपके सामने है नीचे, अन, लन, कई, इज़न। तो इससे क्या होता है, इससे मुफ़रद मुज़क्कर और मुअन्नस का, यानी मुफ़रद मुज़क्कर और मुअन्नस का गायब का सीगा आप देख सकते हैं नीचे, यक्तुबु और तक्तुबु। मुफ़रद मुज़क्कर मुखातिब का सीगा जो कि तक्तुबु होता है, और मुतकल्लम के मुज़क्कर और मुअन्नस के तमाम सीगे अपने आखिरी हरफ पर किसकी अलामत ले लेते हैं, ज़बर की अलामत ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सिवाय जमा मुअन्नस गायब व मुखातिब की नून निस्वा के, यानी जो यक्तुबना और तक्तुबना के जो सीगे हैं दोनों मुअन्नस के गायब और मुखातिब के लिए, उसकी जो नून होती है उसे नून निस्वा कहते हैं। उस नून के अलावा बाकी जो 6 सीगे हैं जो कि जमा मुज़क्कर गायब व मुतकल्लिम और मुफ़रद मुअन्नस मुतकल्लिम के जो सीगे हैं, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं
यक्तुबा, तक्तुबा, यक्तुबू, तक्तुबू, तक्तुबीना, ये जो थे, इनकी जो नून होती है जिसे नून एराबी भी कहते हैं, वो नून जो है वो ख़त्म कर दी जाती है और ये बन जाते हैं यक्तुबा, तक्तुबा, यक्तुबू, तक्तुबू और तक्तुबी, नून एराबी ख़त्म होने के बाद। और जो बाकी सीगे हैं वो अपने आखिरी हरफ पर पेश की अलामत की जगह ज़बर की अलामत ले लेते हैं। फ़िल मुदारे मजज़ूम जो है वो क्या होता है? फ़िल मुदारे मजज़ूम ऐसा फ़िल होता है जिससे पहले हरूफ जाज़मा आ जाए, और हरूफ जाज़मा हमने बहुत तफसील से पढ़े हुए हैं अपने अस्पाक में, जिसमें है लम, ला, इन्नाहिया यानी मना करने वाला ला, और लाम अल अम्र ऐसा लाम जो कि हुक्म के मायने दे, इन अशर्तिया ऐसा इन जो कि शर्त के मायने दे जुमले के अंदर, और लम्मा जो है ये हर्फ, ये भी यानी हरूफ जाज़मा में से एक हर्फ है। ऐसे हरूफ आ जाएं फ़िल मुदारे से पहले तो इससे क्या होता है? इससे मुफ़रद मुज़क्कर और मुअन्नस का गायब वाला सीगा, मुफ़रद मुज़क्कर मुखातिब का सीगा और मुतकल्लिम के मुज़क्कर मुअन्नस के तमाम सीगे अपने आखिरी हर्फ पर अलामत जज़म या अलामत सुकून ले लेंगे। आप नीचे देख सकते हैं, यक्तुबू यक्तुब बन गया, तक्तुबू तक्तुब बन गया, अक्तुबू अक्तुब बन गया, नक्तुबू नक्तुब बन गया। माँ सिवाय जमा मुअन्नस गायब व मुखातिब के नून निस्वा के, जैसा कि मैंने मुदारे मंसूब के लिए आपको कहा है, उनकी तब्दीली वैसे ही होगी जैसे आपने मंसूब में तब्दीली देखी कि नून निस्वा के नून के अलावा बाकी नून एराबी वाले जो सीगे हैं वो अपने एराबी नून जो है उसको ख़त्म कर देंगे और इसी तरह लिखे जाएंगे जिस तरह मुदारे मंसूब के लिखे गए हैं, यक्तुबा यक्तुबा ऐसे ही लिखे जाएंगे, लेकिन हरूफ की वजह से पहचाने जाएंगे कि ये मुदारे जो है वो हालत नसब में है या हालत जज़म में है, यानी मंसूब है या मजज़ूम है। अगर फ़िल मुदारे से पहले हरूफ नासिबा या हरूफ जाज़मा मौजूद नहीं है तो फ़िल मुदारे अपनी असल हालत और असल शक्ल में रहेगा और मरफ़ूअ कहलाएगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले भी जितनी भी गर्दानें हमने ली थी वो फ़िल मुदारे की मरफ़ू वाली थी, सिवाय मजहूल के सीगे के अलावा। यानी मजहूल के बारे में हमने पढ़ा था कि वो पेश से शुरू होते हैं, उसके तमाम जो औज़ान होते हैं वो उसके शुरू में जो या होती है ज़बर की जगह पेश ली होती है, वो नहीं, बल्कि जो मुदारे आपका मरफ़ूअ है वो तमाम जो सीगे हैं वो अपनी जो नून है, ये जो नून एराबी है, अपनी नून बरकरार रखेंगे, आप देख सकते हैं मिसाल में, और अपने आखिरी का जो पेश है किसी भी सीगे में वो भी बरकरार रखेंगे। यहाँ पर आम तौर पे फ़िल मुदारे इस तरह का होता है जिसे फ़िल मुदारे मरफ़ू भी कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, इसकी गर्दान भी आपने ले ली थी और मैंने दोबारा से ये आपको शक्ल दिखा दी है। यहाँ पर तमाम जो हैं गायब, मुखातिब और मुतकल्लिम के जो सीगे हैं वो भी दे दिए हैं और ये तमाम आपने सीखे हुए हैं, उसका तर्जुमा भी उर्दू में दे दिया है। अगर मुदारे मंसूब देखना है तो आप इनके सीगों की तफसील यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये देख लें आप, आपके सामने इन जो भी सर्कल हो गए हैं इनकी जो नून एराबी थी वो ख़त्म कर दी गई है और बाकी आप मुफरद के गायब, मुज़क्कर, मुअन्नस का सीगा देखें, ज़बर लिया हुआ है आखिर में उन्होंने अपने आखिरी हर्फ पर, और इसी तरह आप मुदारे मजज़ूम की जो गर्दान है उसको भी देख लें, उसे भी एक टेबल के ज़रिए आप लोगों को दोबारा से दोहराया हुआ है आपके सामने। आप ये देख सकते हैं कि जो नून एराबी लिए हुए सीगे हैं वो अपनी नून एराबी ख़त्म कर देंगे अगर उनसे पहले हरूफ जाज़िमा आ गए और उनकी शक्ल इस तरह होगी, और जो गायब का मुज़क्कर मुअन्नस वाला या मुखातिब का मुफरद मुज़क्कर वाला सीगा है या मुतकल्लिम के सीगे हैं वो अपने आखिरी हर्फ पर जज़म की अलामत यानी सुकून की अलामत जो कि गोल सिफर की शक्ल में होती है बाज़ औक़ात, या बाज़ औक़ात आप देख सकते हैं उर्दू का जो उल्टा साथ होता है उसकी शक्ल में आपको नज़र आएंगे। कुरान में भी आप देख सकते हैं जज़म की अलामत इस तरह की होती हैं, तो उस शक्ल वो वाली अलामत जो है वो आखिर में हालत जज़म में मुदारे के नज़र आएगी। तो चलें मश्क के ज़रिए दोहराई कर लेते हैं। यहाँ अफ़आल मुदारा को उनकी एराबी तब्दीली से पहचानें और उनका उर्दू तर्जुमा करें। पहला मैंने आपको करके दे दिया, यक्तुबना, इसका उर्दू तर्जुमा है वो लिखती हैं या वो लिखेंगी, और ये फ़िल मुदारा मरफ़ू है
تو آپ یہ بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس کا بھی اعادہ کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے سمجھا ہے کہ یکتبنا جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے، مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ جمع مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ لکھ رہی ہیں یا وہ لکھیں گی۔ اسی طرح باقی کچھ میں نے یہاں افعال آپ کو دے دیے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کے ذریعے بھی مزید اپنا علم میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے سبق نمبر 4 اور سبق نمبر 5 کی دہرائی۔ ان دونوں اسباق میں ہم نے فعل مضارع کو حالت نصب اور جر میں لے جانے والے حروف کے معنی جو ہیں وہ ہم نے دیکھے تھے، سبق میں ان کے استعمالات دیکھے تھے اور مختلف مثالوں سے ان کو سمجھا تھا۔ آئیے ایک مرتبہ پھر سے انہیں دہرا لیتے ہیں۔ یہاں پر حروف کو جو ہم نے 4 اور 5 میں لیے تھے، میں نے یہ نقشہ وہاں پر بھی دیا تھا آپ کو، معنی بھی ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں، نیچے لکھے ہوئے ہیں، کچھ امثلہ بھی آپ کو دی ہوئی ہیں تاکہ آپ انہیں سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ لن، ان، اذن دو طرح طریقے سے لکھا جاتا ہے، الف کے ساتھ، تنوین کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، نون کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے۔ کئی، حتی، لی، دیکھیں ترجمہ بھی اردو میں دیا ہوا ہے۔ لن یفعل، وہ ہرگز نہیں کریں گے۔ اذن تفرح، امرتہ ان یذهب، میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے۔ اسی طرح جوازم مضارع جو ہیں، ایسے حروف جو فعل مضارع میں پہلے آتے ہیں اور ان کو مجزوم کر دیتے ہیں، اور یہ حروف جو ہے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں، نیچے ان کی مثالیں بھی ہیں، ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے۔ آئیے اب اس مشق کے ذریعے سبق ایک مرتبہ پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ لتحفظوا، اب یہاں دیکھیں لام لگا ہوا ہے، اس کا ترجمہ آپ کریں تم سب کو چاہیے کہ یاد کرو، تاکہ تم سب یاد کرو۔ یہ دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، ترجمہ بھی کریں اگر آپ نے اس کا دیکھنا ہے کہ یہ گردان کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ بھی آپ دیکھیں۔ اسی طرح میں نے آپ کو یہاں پر مختلف جو حروف ہیں، آپ فعل مضارع سے پہلے دیکھیں کہ فعل مضارع سے پہلے کون سا حرف لگا ہوا ہے، حروف ناصبہ لگے ہوئے ہیں یا حرف جو ہے حروف جازمہ لگے ہوئے ہیں، تو ان کی نشاندہی کریں، ان کا ترجمہ کریں فعل مضارع کا، اور اس کی تبدیلی بھی دیکھیں کہ کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے فعل مضارع کے اندر، اگر وہ حالت نصب میں ہے یا حالت جزم میں ہے۔ آپ مختلف افعال لے کر اپنے سبق کی دہرائی کر سکتے ہیں اسی طرح، اور جو آنے والی سلائیڈ ہے اس میں میں نے یہی بات جو ہے وہ آیات کے ذریعے آپ کو بتائی ہے، آئے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نواسب مضارع اور جوازم مضارع قرآن میں کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ یہاں پر یہ دو جو ہیں اشکال میں مختلف آیات دی ہوئی ہیں، آپ ان کی تلاوہ کریں، جیسے نواسب المضارع میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تم نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکو گے یہاں تک کہ خرچ نہ کرو۔ اسی طرح جواز مضارع کی پہلی جو آیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ثم لم یرتابوا، پھر وہ ہرگز شک میں نہیں پڑیں گے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لم کے بعد جو یرتابو تھا اس نے اپنی نون جو ہے نون اعرابی کو ختم کر دی۔ اسی طرح لن جو ہے اس کا دیکھیں اس کے بعد جو فعل مضارع تنالو تھا اس نے اپنی نون اعرابی یہاں پر ختم کر دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں فعل مضارع کی حالت نصب اور حالت جزم میں تبدیلی، اور اس کے بعد آپ حروف کی دہرائی بھی کریں اور فعل مضارع کی تبدیلی پر بھی غور کریں، اور جو فعل مضارع کا صیغہ ہے اس کو بھی دہرا دیں اس طرح کی تمام مشق کے ذریعے، مشق جو بھی آپ کو ملیں، سوالات ملیں ان کے ذریعے۔ سبق نمبر 6 میں ہم لوگوں نے فعل مضارع میں تاکیدی اسلوب پیدا کرنے سے متعلق جانا، یعنی تاکید کس طریقے سے پیدا کی جاتی ہے فعل مضارع کے اندر، وہ ہم نے سیکھا۔ گردانوں کی تبدیلیاں دیکھیں، یعنی تمام گردانیں چونکہ تبدیل ہو جاتی ہیں وہ بھی ہم نے سیکھا اس میں، اور جو بھی چیزیں ہم نے لی تھیں انہیں مختلف مثالوں کے ذریعے ہم نے دہرایا بھی اور انہیں مزید بھی آگے سمجھا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع میں تاکید کا جو اسلوب ہے، یعنی تاکیدی جو معنی ہیں وہ کس طرح پیدا کیے جاتے ہیں۔ فعل مضارع میں تین طریقوں سے تاکید کے جو معنی ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں، اور اس طرح اس کے مختلف طریقے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ پہلے طریقے میں یفعلو جو ہے ہمارے پاس فعل مضارع، اس کے آخر میں ہم نے جزم والی نون لگا دی تو یہ بن گیا یفعلن، یعنی یفعلو کا جو پیش تھا لام کے اوپر وہ زبر میں تبدیل ہو گیا اور نون آگے جزم والی لگ گئی، جس سے ترجمہ بنا وہ ضرور کرے گا۔
अब देखें कि इस जज़म वाली नून को नून खफीफा कहते हैं, जो आगे जज़म वाली नून लगी इसे नून खफीफा कहते हैं, यानी हल्की नून, और इससे ताकीद के मायने पैदा होते हैं फ़िल मुदारे के अंदर। पहला तरीका तो आपने देख लिया। दूसरा तरीका ये है कि यफ़अलु यानी फ़िल मुदारे है अगर आपके पास है, उसके आखिर में अगर नून सकीला यानी शद वाली नून अगर आप लगा दें, जैसे कि आपके सामने मिसाल में है यफ़अलन्ना, वो इस तरह बन जाएगा, शद वाली नून से इस तरह प्रोनाउंस होगा वो, और इससे मायने क्या होंगे, वो ज़रूर ही करेगा, यानी पहले वाले मायने थे वो ज़रूर करेगा, और अब जो मायने बन रहे हैं वो बन रहे हैं वो ज़रूर ही करेगा। इस शद वाले नून को क्या कहते हैं, नून सकीला कहते हैं, नून सकीला यानी भारी नून, और इससे मायने दोहरी ताकीद के पैदा हो जाते हैं फ़िल मुदारी, ज़रूर ही करेगा और ज़रूर करेगा। ज़रूर करेगा करेगा में यानी हल्के नून की वजह से ताकीद का जो है वो मायने पैदा हुआ, और यहाँ पर भारी नून की वजह से दोहरी ताकीद का मायने जो है वो पैदा हो गया फ़िल मुदारे के अंदर। अब तीसरा तरीका देखें, जब इन दोनों फ़िल से पहले यानी यफ़अलन और यफ़अलन्ना, इन दोनों से पहले लाम लगा दिया जाए, हर्फ लाम लगा दें, तो इंतहाई ताकीद के मायने पैदा हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यफ़अलन से पहले हर्फ लाम लगाया और यफ़अलन्ना से पहले भी हर्फ लाम लगाया, तो ये क्या बन गया, लयफ़अलन या लयफ़अलन्ना। दोनों का एक जैसा ही तर्जुमा होगा, वो लाज़मन करेगा, यानी लाज़मन करेगा। पहले वाला था हमारे पास ताकीद का जो मायने पैदा हुआ नून खफीफा से, वो लाज़म वो ज़रूर करेगा। फिर हमारे पास नून सकीला की वजह से जो मायने पैदा हुआ वो दोहरी ताकीद का पैदा हुआ, उसके मायने बने वो ज़रूर ही करेगा, और तीसरे जो मायने थे वो ताकीद के, वो इंतहाई ताकीद के थे, और उसका तर्जुमा क्या हमने किया, वो लाज़मन करेगा, जिसमें हमने ये फ़िल मुदारे के आखिर में जो नून ख़त्म हो रही थी सकीला या खफीफा, उससे पहले हमने हर्फ लाम जो है वो लगा दिया था। जबकि सिर्फ लाम अगर लगा दें हम फ़िल मुदारे के शुरू में, यानी यफ़अलु से पहले यहाँ पर लयफ़अलु लिखते हैं हम लोग मिसाल के तौर पर, तो इससे कोई इराबी या ताकीदी तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। यानी लयफ़अलु लाम लगाने से, यफ़अलु के से पहले या लाम लगाने से कोई ताकीदी मायने पैदा नहीं हुए, तर्जुमा वही रहा, वो कर रहा है, ठीक है, और ताकीदी भी कोई इसमें मायने पैदा नहीं हुए, और एराब भी इसके वैसे के वैसे ही रहे, यानी लाम का लाम ज़बर पे तब्दील नहीं हुआ, पेश ही रहा उसका यफ़अलु का। सिर्फ जो मायने हैं उस लिहाज से हम थोड़ा सा इसमें तब्दीली वाक़ई हुई। मायने के लिहाज से क्या हुआ कि फ़िल मुदारे जो है वो हाल के साथ ही मखसूस हो गया, यानी हम वो करेगा नहीं कहेंगे, इसका तर्जुमा होगा वो कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वही चीज़ को दोबारा इस शक्ल में बयान कर दिया है। फ़िल मुदारे में ताकीदी उसलूब के लिए आप ये छोटी सी एक शक्ल है, इसे अच्छी तरह जहन में रख लें या इसकी प्रिंट आउट करवा लें, जहाँ पर आप ज़्यादातर आप काम करती हैं या आप ज़्यादातर जहाँ पर काम करते हैं तो वहाँ पर इसे लगा लें, ताकि आप गाहे बगाहे इसे देखते रहें और ये आपको याद होता रहे। और अब यहाँ देखें गर्दान नून खफीफा की जो गर्दान है, मैंने पिछले बार जब इसका सबक लिया था वहाँ पर भी मैंने आपको ये शक्ल दिखा दी थी। इसमें आप देखें लयफ़अलन मुफ़रद का जो सीगा है मुज़क्कर का वो, और उसका वो तब्दील देखें, उसमें मुसन्ना का नहीं होता कोई भी, और जमा में आप देखें मुसन्ना का जो है वो नून खफीफा के साथ कोई सीगा नहीं बनता, ये मैंने उधर भी बताया था आपको। और नून सकीला के साथ जो आपने गर्दान ली थी अपने फ़िल मुदारे की, वो आपके सामने है। तो नून खफीफा और नून सकीला के साथ जो भी गर्दान है और जो नहीं इस्तेमाल होती उनके आगे क्रॉस लगाया हुआ है नीचे, और जो इस्तेमाल होती हैं वो आपके सामने हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। इसकी भी एक प्रिंट आउट करवा लें और इसे अपने गाहे बगाहे देखते रहें ताकि ये आपको याद हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ अफ़ाल मुदारा की गर्दान को मैंने नून सकीला और नून खफीफा के साथ जो है जो ताकीदी नून है उसके साथ मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है। जो इस्तेमाल नहीं होते वहाँ पे जगह खाली नज़र आएगी आपको। और दमायर जो है उसका भी एक कॉलम आपकी आसानी के लिए दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला कॉलम जो है वो दमायर का है, दूसरे कॉलम में आप ये देख सकते हैं मुख्तलिफ जो फ़िल मुदारे हैं वो
کس طرح تبدیل ہو گئے مختلف طرح کے ضمائر کے ساتھ۔ اور میں نے فعل مضارع کا اردو ترجمہ جو ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر دے دیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اردو ترجمے میں یہ اس طرح ہے، اور آپ ان کا ترجمہ خود سے بھی یہاں کر کے کوشش کریں کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے۔ جبکہ یہ جو ہیڈنگز ہیں جو لکھی ہوئی ہیں آپ کو، ان کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم اس پر بات کریں گے، اسے سیکھیں گے۔ اور ویسے تو ہم یہ سیکھ چکے ہیں، لیکن یہ جو نام ہیں اور یہ ہیڈنگز ہیں، یہ کیوں کہلاتے ہیں یہ ایسے نام، اور کیا ضروری ہوتے ہیں یا نہیں، ان سب کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ آنے والے اسباق میں آپ کو دی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں، دہرانے کا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف طرح کے جو جملے ہیں ان کا ترجمہ کر لیں، عربی سے اردو یا اردو سے عربی آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے اگر آپ نے اردو کا ترجمہ کرنا ہے تو عربی والے جو جملے ہیں جو کیے ہوئے ترجمہ آپ کے لیے، اسے غائب کر دیں اور خود سے کر کے دیکھیں۔ اگر آپ نے عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو آپ اردو ترجمہ غائب کر لیں اور عربی خود سے کر کے دیکھیں، اس طرح آپ کی دہرائی بھی ہوگی اور آپ کو سبق یاد بھی ہو جائے گا۔ اور تاکیدی طریقوں کو مزید سمجھنے یا دہرانے کے لیے ہم نے بہت سی مشق لی تھی اپنے اسباق میں۔ اب جو ہے اس مشق کے ذریعے جو ہے وہ آپ دوبارہ سمجھ سکتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو طریقہ، اور یہاں پر بھی میں نے آپ کو کچھ جملے دیے ہیں، پہلے خود سے کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو خود سے یہ جملے آ جائیں گے کرنے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو سبق جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے۔ طریقہ کار وہی ہے کہ اردو کا ترجمہ پہلے عربی میں کر لیں یا عربی کا ترجمہ اردو میں کر لیں، جس میں بھی آپ کو آسانی ہو آپ وہ ترجمہ پہلے کر کے دیکھ لیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ اگلے سبق میں نئے موضوع کے ساتھ سیکھنے کے عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔